आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश खुर्रम होंगे और अपने घरों पर अंदर ही रहकर ज़िंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर एक दुआया नज़्म के कुछ अशार भेजे हैं। इब्तदा में वो अशार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बड़े पुरुम्मीद हैं और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ऐसा होगा। अशार हैं कुछ इस तरह से कि परिंदे लौट कर आएंगे, क्यों मायूस होते हो? नए गुंचे चटक जाएंगे, क्यों मायूस होते हो? इन्हीं गलियों में हंसते खेलते देखोगे बच्चों को, ये सन्नाटे चले जाएंगे, क्यों मायूस होते हो? गले में फिर नजर आएंगे बस्ते कापियां कलमी, गले में फिर नजर आएंगे बस्ते कापियां कलमी, ये मकतब रौनक पाएंगे, क्यों मायूस होते हो? शिफा खानों से निकलेंगे शिफा पाकर मरीज़ गम, शिफा खानों से निकलेंगे शिफा पाकर मरीज़ गम, गुलों से सहन भर जाएंगे, क्यों मायूस होते हो? बिल्कुल, इंशाअल्लाह हमें यही उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हमें हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए, ख़ासतौर पर इन दिनों में जब हर तरफ मायूसी और नाउमीदी का सी चलन आम है। हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। फिलहाल तो एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आईपीएल 2020 फिलहाल मुलतवी, बीसीसीआई का ऐलान। चंद मुस्बत अलामात के बावजूद यूरोप हनूज कोरोना से बुरी तरह मुतासिर। कोरोना से लड़ने के लिए भारत को अमेरिका की जानिब से $5.9 मिलियन की अमरीकी इमदाद। भारत 55 ममालिक को सप्लाई करेगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। खुसूसी फ्लाइट के जरिए भेजे गए भारत से 270 बरतानवी शहरी। कोरोना के सबब अमेरिका में अब तक 32,917 अमवात की तस्दीक। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर सख्ती से अमल की जरूरत, वजारत दाखिला की हिदायत। और मुल्क के 325 अजला में कोरोना का एक भी मरीज नहीं। दिगर 27 अजला में भी गुज़श्ता 2 हफ्तों में एक भी नया मरीज नहीं, वजारत सेहत का बयान। उम्मीद है दोस्तों सुर्खियों से आगाही हासिल हुई होगी। हमारा मकसद भी यही है और रेडियो का मकसद भी यही है कि अपने सामीन को बाखबर रखा जाए हर तरह के हालात से। बहरहाल फिलहाल चलिए रुख करते हैं रूहानी महफिल का। सामीन हाज़रीन, आप तमाम को मालूम है कि सुबगाही उर्दू सर्विस का एक मकबूल आम सिलसिला है जिसमें हम अक्सर व बेशतर नात, हम्द, भजन या शबद पेश करते रहते हैं। तो आज हम पेश कर रहे हैं नाते रसूल करीम। अस्सलामु अलैकुम सामाईन, मैं दिलशाद ज़ख्मी, जनपद शामली, ग्राम सुनता रसूलपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी से आपकी खिदमत में पेश है एक नाते पाक। समाअत फरमाइएगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है।
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی خود بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی خود بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور بلائیں گے شہ بطحا تجھے پھر، بلائیں گے شہ بطحا تجھے پھر، بلائیں گے شہ بطحا تجھے پھر، دل زخمی تو کیوں گھبرا رہا ہے، دل زخمی تو کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت رسول کریم ابھی سامعین پیش کی جا رہی تھی، اور الفاظ تو کم پڑ جاتے ہیں جب بھی اس طرح کے کلام ہم لوگ سنتے ہیں۔ خیر، تمام سننے والوں کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ کیسے مزاج ہیں آپ سبھی لوگوں کے؟ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم بھی ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہوگا، کچھ لوگوں کے یہاں تیاری چل رہی ہوگی۔ بڑی محنت کے ساتھ آج کل زندگی گزاری جا رہی ہے، خاص طور پر جو جوکس بن رہے ہیں کہ مرد جو ہیں گھر میں اس وقت شانہ بشانہ کچن میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں الگ الگ کھانوں پر۔ خیر، اچھا ہے، یہ بھی بہت ایکسپرٹ ہو کر نکلیں گے سبھی لوگ۔ ایک کہیں پر کارٹون کسی نے بنایا تھا کہ چونکہ گھر میں ہیں سبھی لوگ اور باہر نکلنے کے موقع نہیں ہیں، واک نہیں کر پا رہے ہیں، جم نہیں جا پا رہے ہیں، صرف خالی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی کھا لیا جائے، شام میں بھی کچھ الگ سے بنا لیا جائے، کچھ چٹپٹی سی چیزیں، چٹر مٹر ٹائپ۔ تو کارٹون میں تھا کہ وزن اتنا بڑھا لیا دونوں نے کہ دروازے پر کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کہ اب اس دروازے سے باہر کیسے نکلا جائے گا۔ مطلب دروازے کا سائز چھوٹا ہو گیا اور ہمارا سائز
बड़ा हो गया। तो खुदा के वास्ते अपने घर पर एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए और वज़न अपना कंट्रोल रखिए। खैर, मैंने तो आपको लेकर जाना है और इसीलिए मैं दौड़ती भागती आप तक पहुंची हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चलिए चलते हैं, आप और हम सभी लोग। जॉनी फॉस्टर साहब ने इन अल्फाज में गोया खराज तहसीन पेश किया अलीगढ़ को, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और सर सैयद अहमद खां साहब को। कल के प्रोग्राम में जो नज़्म के बंद हमने शामिल किए थे बीच बीच में, वो मैंने आपको बताया भी था, मजाज लखनवी साहब की मशहूर ज़माना नज़्म नज़रे अलीगढ़ से थे। खैर, कल हमने बहुत सारे नामों के हवाले से बात की थी और फहरिस्त के बारे में यही था कि नाम तो हज़ारों क्या बल्कि लाखों हैं, लेकिन वक्त को भी मलहूज़ रखना है। पूरी दुनिया में फैले हुए हैं अलीगढ़ से तालीम हासिल करने वाले लोग। एशिया, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक से लोग यहाँ पहुँचते हैं, हिंदुस्तान के हर खित्ते से लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रेजुएशन करने का एजाज़ हासिल हुआ था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय जी को, और उनका शुमार हिंदुस्तान के नामवर मुअर्रिखीन में होता है। इल्म अदब के हवाले से काफ़ी काम है उनका, जिसके लिए हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। और इसी यूनिवर्सिटी से पहला पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था अम्बा प्रसाद जी ने। हालांकि नाम है इसका मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, लेकिन इब्तिदा से ही इसमें लगभग 40% तलबा गैर मुस्लिम रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मजहर है, तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये जो इस्तिलाह है गंगा जमनी तहजीब, इसको करीब से देखना, तो आप अलीगढ़ चले जाइए। ये गंगा जमनी तहजीब आपको वहाँ पर चलती फिरती, गले मिलती, कहीं ना कहीं बैठी हुई, बातें करती हुई, एक दूसरे का साथ निभाती हुई जा बजा नजर आ जाती है। कसरत में वहदत का हसीन इम्तजाज है। तमाम मज़ाहिब, तमाम कौमों के लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हुसूले इल्म की प्यास बुझाने के लिए कोशा है वहाँ। और जनाब, जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसको मुस्तहकम बनाने के लिए हर दौर में समाज की सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया है। सर सैयद अहमद खान साहब का ख्वाब था मुआशरा कदीम रवायती तालीम के साथ ही साथ जदीद तालीम और तहजीब से भी आशनाई हासिल करे। मर्दों के साथ साथ खवातीन की तालीम पर भी उन्होंने खूब जोर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल, जो कि अब अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, सर सैयद के उसी ख्वाब की जिंदा और जावेदा मिसाल है जो उन्होंने जागती आंखों से देखा था। विमेंस पॉलिटेक्निक भी है जो हुनरमंद खवातीन की रहनुमाई के फराइज अंजाम दे रहा है। जब अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बात हुई है तो मिंटो सर्कल भी चलिए घूम ही लेते हैं। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कदीम स्कूल है जनाब, और इस स्कूल से बड़े लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जब भी कभी अलीगढ़ का जिक्र हमने सुना तो इस स्कूल का जिक्र वहाँ ज़रूर आया। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। यूनिवर्सिटी में रवायती और जदीद तर्ज तालीम के तकरीबन 250 कोर्सेज कराए जाते हैं। हॉस्टल्स का बेहतरीन इंतज़ाम है ताकि दूर दराज से आए हुए लोगों को परेशानी ना हो। इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, भी बेहद नायाब है। लगभग कहा जाता है कि 5 लाख के करीब किताबों का जखीरा इस लाइब्रेरी में मौजूद है, जिनमें से बेशतर मवाद ऑनलाइन भी दस्तयाब है। इसके अलावा इसमें कुछ बेहद कीमती फनपारे भी महफूज हैं, जैसे 1400 साल पुराना मौला अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद का नुस्खा यहाँ पर मौजूद है। अकबर आजम के 9 रत्नों में से एक मशहूर शायर फैजी की फारसी में तर्जुमा की गई भागवत गीता भी यहाँ मौजूद है। महाभारत के ज़माने की पांडुलिपि भी आप यहाँ देख सकते हैं। मुग़ल बादशाहों के पुराने खतूत भी यहाँ पर आपको दस्तयाब हो जाएंगे। औरंगज़ेब की तहरीर अगर देखना चाहें तो ज़रूर जाइएगा लाइब्रेरी। मुग़ल बादशाहों के कुछ पुराने कुर्ते भी हैं जिन पर आयात कुरानी लिखी हुई हैं।
سر سید احمد خان صاحب کے خود کی کتابیں، جانی مانی شخصیات کی کتابیں، دنیا بھر کا ادب یہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور مصور تھے، ان کا نام تھا منصور نقاش۔ ان کی خوبصورت پینٹنگز بھی اس لائبریری میں موجود ہیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ دنیا کی بہترین لائبریریوں میں سے ایک ہے یہ لائبریری۔ اور کچھ سال قبل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے موسیٰ ڈاکری کے نام سے۔ ان کا تعلق امریکہ سے ہے اور انہی کی فنڈنگ سے، انہی کے مالی تعاون سے یہ میوزیم قائم کیا گیا تھا۔ اس میوزیم میں بھی دیکھنے لائق کئی قدیم تاریخی ورثے موجود ہیں، جیسے بھگوان مہاویر کا استوپ، اور بڑا خوبصورت ہے اور اس کے چاروں طرف تقریباً 23 مورتیاں ہیں۔ کچھ سنہرے پتھر کے پلرز یہاں موجود ہیں، کچھ قدیم برتن ہیں جو کچھ تاریخی مقامات کی کھدائی سے برآمد ہوئے تھے۔ پتھر اور لوہے کے قدیم ہتھیار بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ بھگوان وشنو اور سوریہ دیوتا کی مورتیاں بھی میوزیم کا حصہ ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہتے ہیں کہ فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے، کہتے نہیں ہیں بلکہ یہ واقعی ایک بہترین شاہکار ہے۔ یہ دیکھیے وکٹوریہ گیٹ ہے، کیا خوبصورت، شان سے ایک دم فخر سے جیسے سر اٹھائے کھڑا ہے آپ سب کو ویلکم کرنے کے لیے۔ باب سید ہے یہ، گلستان سر سید بھی ہے، یہ ایک پارک ہے، یہاں کرکٹ پویلین بھی ہے، ہاکی گراؤنڈ بھی ہے، سوئمنگ پولز بھی ہیں اور کئی ہال بھی ہیں یہاں پر۔ ندیم طاہر ہال ہے، کینیڈی ہال ہے جو کہ یہاں کا سب سے مشہور ہال ہے، اور جو بھی بہت اہم ایونٹس ہوتے ہیں اسی ہال میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی جانی مانی شخصیات نے اس ہال سے خطابات کیے ہیں۔ اسٹریچی ہال بھی ہے یہاں پہ، سر سید ہال بھی ہے، اور لائبریری کا ہم نے ذکر کر ہی لیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد لائبریری کا ہم نے ذکر کیا۔ جواہر لال نہرو میڈیکل کالج ہے، بہت خاص عمارت ہے وہ بھی، جو اپنے کام کے لیے جانا جاتا ہے، نہ صرف یونیورسٹی سے جو متعلقہ افراد ہیں وہ، بلکہ آس پاس کے لوگوں کی بھی خدمات انجام دے رہا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں۔ جامع مسجد ہے یونیورسٹی کے کمپلیکس میں، اور اسی جامع مسجد میں محو خواب ہیں، یعنی آخری آرام گاہ ہے سر سید احمد خان کی۔ طلباء کا یونین ہال، جی یہ سب سے قدیم یونین ہال کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنی قدیم یونیورسٹی ہے اتنا ہی قدیم ہے یہ یونین ہال، اور کئی تاریخی لمحات کا گواہ بھی ہے۔ اسی یونین ہال سے انقلاب نظم جب مجاز صاحب نے پڑھی تو وہ لمحہ تاریخ کی آنکھوں نے گویا ہمیشہ کے لیے مقید کر لیا ہے، اور یہیں سے انہوں نے علی گڑھ کی نظر کی تھی، اپنی مشہور زمانہ نظم نظر علی گڑھ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نظمیں جنہوں نے ان کی دیوانگی لوگوں میں اس قدر بڑھا دی تھی کہ جس کا کوئی ثانی آج تک نہیں ملتا۔ صرف مجاز ہی کیوں بلکہ بہت ساری شخصیات جو علی گڑھ سے وابستہ ہیں، یونین ہال سے انہوں نے جب خطاب کیا تو وہ لمحے تاریخ کا حصہ ہیں، اور آج یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ورثہ بھی ہیں۔ بہت ساری عمارات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ علم و فن کے شیدائی چپے چپے پر بکھرے پڑے ہیں، گویا زمانے سے کہہ رہے ہوں جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ آج کی بات صرف یہیں تک، کچھ اور باتیں جو ہیں ہماری علی گڑھ کے حوالے سے وہ جاری رہنے والی ہیں۔ سنتے رہیے اردو سروس۔ اور دیکھیے فی الحال یہاں پر ڈاکٹر محمد اعظم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صحت کے حوالے سے، چلیے اب ان کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون۔ میں ڈاکٹر محمد اعظم حسین ہوں، میں ایک ہارٹ سرجن ہوں، اور کورونا وائرس کے متعلق آج کل کافی ساری انفارمیشن آ رہی ہے، واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک پہ بھی، جس میں سے کچھ انفارمیشن غلط ہے، جس کے متعلق میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ صحیح انفارمیشن پہنچے، اس لیے میں یہ ویڈیو ایک شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ کورونا پھیلتا کیسے ہے۔ کورونا وائرس کھانسنے سے، چھینکنے سے اور چھونے سے پھیلتا ہے۔ چھونا ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہی چھوئیں، بلکہ چھونا اگر ہم کسی برتن پہ یا کسی فرنیچر پہ یا کسی کپڑے پہ کورونا وائرس لگا ہوا ہے اور ہم اس کو چھوتے ہیں تو اس سے بھی کورونا وائرس کا انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، اور گھر میں جب باہر نکلیں تو ماسک پہن کے جائیں،
اور جب گھر میں لوٹیں تو ترنت اپنے ہاتھوں کو باہر بھی اور اندر بھی بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہیں. اس سے جو وائرس ہے اگر وہ ہمارے ہاتھ پہ لگ گیا ہے تو وہ مر جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. اس سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کورونا وائرس کا انفیکشن 100 لوگوں میں ہوگا تو ان میں سے 80 لوگ وہ ہوں گے جن کو بہت ہی ہلکے پھلکے سمٹمز ہوں گے, جن کے اندر لکشن بہت ہی کم ہوں گے, اور وہ ایک عام سردی بخار کی طرح ہوگا جس پہ ہم توجہ بھی نہیں دیتے, ہم دھیان بھی نہیں دیتے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے کورونا پھیلے گا, اس لیے ان کا سیلف آئسولیشن میں رہنا یا کوارنٹین میں رہنا ضروری ہے. اس لیے اگر کسی بھی مریض کو تھوڑے سے بھی لکشن ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کی صلاح لے, اپنا ٹیسٹ کرائے اور سیلف آئسولیشن میں رہے. 15% پیشنٹس وہ ہوں گے جن کو سمٹم زیادہ ہوں گے, جو ڈاکٹر کے پاس آئیں گے, جن کو تیز بخار ہوگا, گلے میں خراش ہوگی, سانس لینے میں تکلیف ہوگی اور وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوں گے. اور 5% پیشنٹ یہ ہیں جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, بہت زیادہ بیماری ہوگی, ان کی کنڈیشن سیریس ہوگی اور ان میں سے کچھ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ 20% پیشنٹس تو وہ ہیں جو ہاسپٹل میں آ کر ڈاکٹر کی صلاح لیں گے, یا وہ خود آئیں گے یا ان کے تیماردار یا ان کے رشتہ دار خود ان کو لے کر آئیں گے. لیکن جو زیادہ پریشانی کی بات ہے وہ ان 80 لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماری ہے ہی نہیں. کئی سارے ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ اتھارٹیز لوگوں کو کوارنٹائن کر رہی ہے جن کا ایکسپوجر ہوا ہے کورونا پازیٹیو پیشنٹ سے, اور وہ اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی لکشن نہیں ہے, ہمیں تو کوئی بیماری نہیں ہے, ہم تو بالکل نارمل ہے, ہمیں کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے, ہمیں باہر جانے کو دیا جائے یا ہمیں اپنے گھر جانے کو دیا جائے. اس ویڈیو کے مادھیم سے کے ذریعے سے میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ سیف ہیں. آپ کا کوارنٹین میں رہنا, سیلف آئسولیشن میں رہنا 14 دن کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اور آپ کے گھر والے اور آپ کے سوسائٹی کے لوگوں کے لیے اور آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے, تاکہ یہ انفیکشن اگر آپ کو ہے تو وہیں پہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو نہ پھیلے. اس لیے ان لوگوں کو سیلف کوارنٹین کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے سارے لوگ جو کوارنٹین میں ہیں وہ گورنمنٹ اتھارٹیز کا سہیوگ کریں اور اس کو سزا کی طرح نہ سمجھیں, بلکہ یہ ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کے گھر والوں کی صحت کے لیے. اور آخری میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا اپنے دیش واسیوں سے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے نیموں کا پالن کریں, گھر پہ رہیں, سیف رہیں, کیونکہ یہ انفیکشن گھر میں رہنے سے ہی روکا جا سکتا ہے. اگر یہ انفیکشن بڑھتا چلا گیا تو پھر ہمارے لیے اور دیش کے لیے ایک بڑا سنکٹ پیدا ہو جائے گا. شکریہ. دوستوں, ان دنوں ہر طرف لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں, اپنوں کے ساتھ ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. مسئلہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو کیسے صحیح استعمال کیا جائے. ہمارے ساتھ ہیں معروف قلمکار اور صحافی جناب اعظم شاہد صاحب. وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے وقت کا کس طرح سے وہ صحیح استعمال کرتے ہیں اور ہم انہیں کو دیکھ کر اپنے وقت کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. فراغت اور فرصت کی تو آرزو مصروف زمانے میں ہر شخص کو ہمیشہ رہتی ہے, مگر غیر متوقع طور پہ جو حالات اب رونما ہو رہے ہیں ایک مہلک وبا کے باعث ساری دنیا میں, اس سے جو فرصت ملی ہے وہ اس میں تو ایک عجیب طرح کی بے چینیاں ہیں, اضطراب اس میں شامل ہے اور ایک طرح کا ملال کا احساس بھی ہے کہ جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ کافی آزمائش کے صبر آزما ہیں. جو گزرتا وقت ہے اس میں مطالعے میں اپنا تھوڑا وقت لگاتا ہوں. بیتیاں پڑھنے کا مجھے ذوق رہا ہے اور صحافت سے دلچسپی ہے. صحافت پہ لکھی کتابیں اور مضامین میرے مطالعے میں رہ رہی ہیں اور جدید شاعری کا مطالعہ کرتے رہتا ہوں اور جو وقت ملتا ہے اس میں کچھ مضامین بھی لکھ لیتا ہوں اور جو مستقل میرا کالم عکس در عکس چھپتا ہے اس کے لیے بھی مجھے وقت نکالنا پڑتا ہے. اور اہل خانہ کے ساتھ اس طرح کے طویل عرصہ بہت کم اس سے پہلے ملا تھا, اس میں بھی یہ وقت لگتا ہے اور حسب توفیق عبادتوں کے لیے بھی وقت نکل جاتا ہے. اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ فراغت اور فرصت میں آزادی کا کیا مطلب ہے, مصروفیات کا کیا مطلب ہے, مشاغل کی اہمیت کیا ہے
اور جو آپا دھاپی شہری زندگی میں ہوتی ہے، یہ خاموش سناٹوں میں اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سناٹے بول اٹھے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، اور جس مقام پہ ہم رہتے ہیں یہاں ماحول تو کافی پرسکون اور فضائیں تو بڑی اطمینان بخش ہیں، مگر وہ جو پرندوں کی چہچہاہٹ اور پرندوں کے کا آنا جانا اور کبوتروں کا اڑنا، کوؤں کا آنا جانا، یہ تمام چیزیں اس سے پہلے اس قدر توجہ میں نہیں تھیں جو اب ہو رہی ہیں۔ ایک حساب سے یوں لگتا ہے کہ جس طرح مولانا آزاد نے کہا تھا کہ ہر بگاڑ دراصل ایک نئی بناوٹ ہے، ایوری ڈسٹرکشن بائی اٹ سیلف از اے نیو کنسٹرکشن۔ میں اس طویل جو فراغت ملی ہے، جو فرصت ملی ہے، اس میں وقت یوں بھی گزر جاتا ہے کہ دستاویزی فلمیں، ڈاکیومنٹری فلمز کا بھی مجھے کافی شوق رہا ہے۔ میں کئی چینلز میں ٹیلی ویژن پہ ڈاکیومنٹری فلمز بھی دیکھتے رہتا ہوں، جس طرح علامہ اقبال پہ خواجہ احمد عباس نے جو فلم بنائی ہے وہ، اور استاد امجد علی خان پہ گلزار نے جو ڈاکیومنٹری بنائی تھی، ستیہ جیت نے ربندر ناتھ ٹیگور پہ جو فلم بنائی تھی، ایسی فلمیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ گزرے پل، اس کی یادیں تو ہم بہت ہمیشہ لگی رہتی ہیں، اور سوائے ان فرصت کے باوجود بھی ایک عجیب سی بےتابیاں ہیں۔ اس میں یہی امید ہے کہ جس طرح سارا عالم ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور سماجی اختلاط سے بچنے کے لیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، گھروں کے باہر بھی گھروں کے اندر بھی، یہ تمام چیزیں دیکھتے رہتا ہوں، اور جو وقت اور میسر آ جاتا ہے اس میں مختلف چینل سے بھی جو خبریں ہیں یہ بھی دیکھتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ اور دوستو، اب پروگرام کے اس پڑاؤ پر جہاں گفتگو ہوتی ہے سامعین کی، یوں تو سامعین سے گفتگو ہوتی ہی رہتی پروگرام کے دوران، لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں سامعین کے تاثرات کی، ان کے احساسات کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف آر جے محترمہ شاہینہ رفیع، جو خود براڈ کاسٹر ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کے خیالات۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں؟ بہت اچھا لگا، یقین کیجیے دل کو بہت طمانینت حاصل ہوئی، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ باہم رابطوں کا جو بہترین ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ایک دوسرے کی زبان۔ اور جب ہم ایک دوسرے کی زبان استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی ہم جب اگر بات کریں اردو زبان کی، تو آپ یقین جانیے کہ اتنی میٹھی، اتنی پیاری اور اتنی آسان زبان ہے یہ کہ بہت اچھے سے ہم ایک دوسرے کو اپنا جو کہتے ہیں نا مفہوم، یعنی اپنی جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں اس کو بہت اچھے سے بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ اور میں یہی کہوں گی کہ عنایت، نوازش، کرم، مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اردو سروس کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور کیا پوچھتے ہیں اس محبت کا، کیا پوچھتے ہیں اس محبت کا جو ہمارے جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اے اردو زبان، تیری چاہت نہ کبھی کم تھی نہ کبھی ہوگی۔ اور اردو سروس بالکل اسی طرح جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اور اردو سروس میں نے اپنے بچپن سے ہی سنا ہے، کیونکہ میرے سارے فور فادرس جتنے بھی بڑے تھے مائیگریٹ ٹو انڈیا، اور ظاہر سی بات ہے سب کا تعلق اسی زبان سے رہا، اور ہم نے بچپن سے ہی سنا، اور بچپن سے ہی اردو کے ساتھ ساتھ اردو سروس جسے آل انڈیا ریڈیو کہا جاتا ہے ہم نے سنا ہے، اور مجھے اتنا لگاؤ رہا ہے، آپ یقین کیجیے کہ مجھے تو لگتا تھا کہ جب تک میں آل انڈیا سنوں گی نہیں ایگزام نہیں دے سکوں گی۔ جب میرے ایگزام ہوتے تھے یعنی امتحانات ہوتے تھے، اس وقت بھی اسٹڈی کرتی تھی جس وقت آل انڈیا سے گانے آ رہے ہوتے تھے کہ اسکول جانے میں بھی ٹائم ہے، کالج جانے میں بھی ٹائم ہے، تو میں یہ سن کر بھیج جاؤں ایگزام دینے، اور ریئلی کہ بس تھے۔ آفٹر دیٹ
अचानक एक दिन मुझे किसी ने बताया कि ये तो नेट पे भी आता है। किस तरह बयां करूं मैं आपको अपने दिल की खुशी का, जो देखा, जिसे प्यार किया, वो सामने था मेरे, वो वाला हिसाब हुआ। और जब जैसे ही मैंने इसको अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया और मुझे ऑल इंडिया उर्दू सर्विस की आवाज़ आई, पूछना मेरी खुशी का हाल, सारा जहां एक तरफ था, एक तू एक मैं एक तू, बस यही था मेरा जहां। तो ये सूरत हाल हुई मेरे साथ। ऑल इंडिया से मोहब्बत का ये आलम है। एंड टेल, जिससे मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आप बहुत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इंसान हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी अपनाइत ने मुझे ये मौका दिया, जिसके लिए मैं फिर कहूँगी इनायत, नवाज़िश, करम, मेहरबानी। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, और जो भी खिदमत हो और जो मैं कर सकती हूँ आवाज़ के ज़रिए, इवन कि अगर आप कलम के ज़रिए भी चाहेंगे मुझसे कुछ लेना, तो मैं आपको बिल्कुल भेजूँगी। और आपको पता है कि ये जो मोहब्बतें होती हैं, ये किसी शर्त की मोहताज नहीं होती, और ये मेरा अपना पर्सनल है सारा काम। इसमें मैं किसी को भी, मुझसे देखिए ना, मैं बाहर गई हूँ, मुझे बाहर वालों ने कहा ये काम कर दो, मैंने किया, क्यों ना करूँगी। और हमारी ज़ुबान, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारी कौन सी चीज़ अलग है एक दूसरे से, कोई ऐसी बात नहीं है। और आई लव इंडिया, और आई लव बड़े सग़ीर, बहुत प्यार है मुझे इस धरती से, जिस पे मेरे बड़े जन्मे, जिस पे मैं जन्मी, जिस पे हमारी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमें मिली, इतने बेहतरीन म्यूज़िक के, मौसीकी से जुड़े हुए लोग मिले। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड बाय। तो लीजिए सामीन, कैसे ये सफ़र पूरा हो गया आप लोगों के साथ पता ही नहीं चला, और आज का प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ जा रहा है। लेकिन चलने से पहले वही दो बातें जो मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों से, कि बी सेफ एट होम, घर में रहें, महफूज रहें, अपनों के साथ रहें, और हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराते हुए आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिलहाल तो शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।